दुश्मनी कामयाब ज़िंदगी के लिए नासूर, यानी हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी सारी दुश्मनियाँ मौजूद हैं कि जो हमने खुद पाल रखी हैं। ऐसा से बरतरी भी दुश्मनी है, ऐसा से कमतरी भी दुश्मनी है, तकब्बुर भी दुश्मनी है, हसद भी दुश्मनी है, किसी की ऐबजोई भी दुश्मनी है, झूठ बोलना भी दुश्मनी है। तो अब ये मुझे बताएं कि अगर कोई समझ रहा है या कोई कुछ कह रहा है तो हमें उसका गिला तो होता है, लेकिन हम अपने आप से गिला नहीं करते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स, सबकी खिदमत में मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उन हज़रात को भी वेलकम कहता हूँ मैं, जो भी रिसेंटली अपने चैनल में इन हुए हैं। दुआ गो मैं उनके लिए कि उन्हें मेरी गुफ्तगू पसंद आती है। इंशाअल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छी और सच्ची बातें ही सुनने को मिलेंगी। तो कल हमारा प्रोग्राम चल रहा था ऐसा से कमतरी के बारे में, और मैंने ये अर्ज़ किया था कि 3 किस्म के लोग जो हैं अमूमन ऐसा से कमतरी का शिकार होते हैं, वो कौन से हैं और उनकी कितनी अक़साम हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों में प्रोग्राम को शेयर कर दिया करें और अपने चैनल के लिए अपनी मेहनतों से सब्सक्राइब करवा दिया करें, ताकि ये आपका चैनल ग्रो करे और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के ताउन से ये ग्रो करेगा। तो नंबर 1, उन 3 में से वो बच्चे या बड़े जिनमें पैदाइशी तौर पर कोई नुक्स मौजूद होता है। इसकी मिसाल यूँ है कि कोई बच्चा पैदाइशी तौर पर लंगड़ा है या मोटा है या ठिंगना है, या इसकी रंगत बहुत ही काली है, या फिर वो बहुत लागिर बदन है, कमज़ोर है बहुत, किसी की नाक चपटी हो सकती है या बाजू टेढ़े हैं। लोग इन नक़ाइस की वजह से इन्हें छेड़ते रहते हैं या कोई नाम बिगाड़ कर इनकी छेड़ बना ली जाती है, और इसमें ये बातें एहसास कमतरी पैदा कर देती हैं। हम ही लोगों में एहसास कमतरी पैदा करते हैं। हमें चाहिए कि हमें किस तरीके से माशरे को लेकर चलना है, लेकिन जो ये छेड़ बना लेते हैं वो बजाते खुद एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, और वो अपने दिल ही दिल में हर वक्त कुड़ता रहता है और लोगों से दूर भागता है। आपने अपने स्कूल के ज़माने में कई लायक तरीन ज़हीन जीनियस बच्चों को देखा होगा कि जो क्लासरूम में सबसे पीछे छुप कर बैठे रहने में बेहतरी ख्याल करते हैं। कभी आपने शायद सोचा भी ना हो कि ऐसा क्यों करते हैं। तो सुनिए, उनकी गुर्बत उनके आड़े आ जाती है। इनका लिबास मैला कुचैला होता है, जेब खर्च की कमी होती है। हालांकि तालीमी मैदान में वो सबसे आला अफजल होते हैं, लेकिन एहसास कमतरी की वजह से चुप चुप रहते हैं, इसलिए कि वो दूसरे बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते। जबकि अखलाकी लिहाज से न तो माशरे का ये अमल किसी की खामी की वजह से इन पर तंज के तीर बरसाए, ये दुरुस्त नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जिस्मानी नक़ाइस वाले हर फ़र्द में एहसास कमतरी पैदा हो जाता है। दूसरी किस्म लोगों की जो है वो होती है कि जो माँ बाप के बहुत लाडले होते हैं। ऐसे बच्चों में जुर्रत और खुद एतमादी नाम की कोई ख़ासियत मौजूद नहीं होती। जबकि मौजूदा दौर में जो कशमकश का दौर है, इसमें जुर्रत और खुद एतमादी का पाया जाना लाजमी है, वगरना इंसान अपनी बका कायम नहीं रख सकता। जिस शख्स में मज़कूरा सिफ़ात नहीं होती, वो ज़माने के नामुवाफ़िक़ हालात का मुकाबला नहीं कर सकते और नतीजतन अमली ज़िंदगी में मात खा जाते हैं। लाडले बच्चे दूसरों के मुकाबले में किसी दूसरी हस्ती के मोहताज और दस्ते नगर होते हैं। ऐसे बच्चों में कसरत से चोर, डाकू, कुमारबाज, मुनशियात फरोश या फ़रेबकार बन जाते हैं। इनका दिमाग जराइम का अड्डा बन जाता है। जब वो कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं तो फिर अपनी मौत आप मर जाते हैं। तीसरी किस्म
تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کو اپنی ذلت اور رسوائی کا ہر وقت خیال رہتا ہو۔ ایسے انسانوں کو اپنے کسی راز کے اخفا ہونے کا خوف لاحق رہتا ہے، یا پھر وہ کوئی ایسا فعل انجام دے چکے ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی صورت قابل معافی نہیں ہوتا۔ اس قسم کے لوگوں میں ایسے افراد بھی شامل ہیں کہ جو کسی محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں اور دنیا کی یا سوسائٹی کی نگاہوں میں گر جاتے ہیں، یا وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی بری سوسائٹی میں گھر کر اپنی دولت برباد کر لیتے ہیں اور اسی پچھتاوے کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے جو دنیا کی نظروں میں اس کی قدر و قیمت گھٹا دے، ان میں بھی کمتری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ ماہر نفسیات بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کو انا کی معمولی سی چوٹ بھی لگ جائے تو اس کے جذبات کو وہ مجروح کر دیتی ہے۔ ایسے لوگوں میں کمتری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ جب کسی کا ضمیر گناہ سے آلودہ ہو جائے تو اس کا ذہن اپنے آپ احساس کمتری کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں ضرور رکھیے کہ احساس کمتری کا مرض ایسا مرض ہے کہ اگر اس کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو اس کا زہر انسان کی عملی زندگی میں سرایت کر جاتا ہے اور اسے اس کی منزل سے کوسوں دور کر دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا جائے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کو ہر لمحے بے چین اور بے قرار کیے رکھتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اپنے کمتر ہونے کا احساس ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کے ذہن کو بے چین کیے رکھتا ہے، جبکہ ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس بے چینی کو چھپائے رکھنے کی جد و جہد کرتے رہیں، مگر ایسا کرتے رہنے میں ان کے اندر بے چینی اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ایسی بے چینی کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی بے چینی کا اصل سبب وہ انجانہ خوف ہوتا ہے جو کسی شخص کو اس وقت لاحق ہو جاتا ہے کہ جب اسے کسی کیے ہوئے گناہ کے ظاہر ہونے کا خدشہ ہو، کہ مان یہ کسی کے علم میں نہ آ گئی ہو میری بات، کسی کو پتہ نہ چل گئی ہو، تو وہ احساس اسے ستاتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نفسیاتی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ یا خوف کو محسوس کرتا ہے تو اسے ایسی حرکات اس سے سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو اس قسم کی بے چینی کو عیاں کر دیتی ہیں۔ چونکہ ہر جذبہ یا شوق دماغ کے کسی نہ کسی گوشے میں مخفی ہوتا ہے، خواہ وہ کسی قریب ہی واقع ہونے والے واقعے کی وجہ سے ہو، یا حالات حاضرہ کی وجہ سے ہو، یا کسی ماضی میں گزرے ہوئے واقعے کے تعلق سے ہو۔ بے شک ایسے وقوعے کو ہم بھول ہی نہ چکے ہوں۔ ایسا ہی سماجی خوف، شرم اور جھیپ بھی احساس کمتری کی علامتیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور ظاہر بھی کرتے ہیں کہ انہیں دنیا اور دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہی لوگ ہی دراصل سوسائٹی سے بہت زیادہ خوف کھانے والے ہوتے ہیں اور خوف زدہ رہتے ہیں۔ اس طرح وہ گوشہ نشین قسم کے لوگ جو دنیا کو فساد کی آماجگاہ، مکاری گڑھ اور بے ایمانی کا اڈا کہتے ہیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں یا دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بلند مرتبہ خیال کرتے ہیں۔ وہ دراصل اپنی تذلیل سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اسی لیے مجلسی زندگی سے دوری اختیار کرتے ہیں، یعنی لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور اس دوری سے ان کے اندر جذباتی جبر پیدا ہو جاتا ہے جو رفتہ رفتہ احساس کمتری میں بدل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ذکی الحس یعنی حساس اور کثر نفسی سے کام لیتے ہیں وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی خوراک، لباس اور تقریر کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتیں بھی اپنی بناوٹ، سجاوٹ، ہاتھ، پاؤں اور ناخنوں کے معاملے میں بہت محتاط ہوتی ہیں اور انہیں نہیں معلوم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ دوسروں پر خواہ مخواہ انگلیاں اٹھانا ان کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ مزید یہ کہ دوسروں پر نکتہ چینی کرنے کی بری عادات ان کا معمول بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ احساس برتری نہیں ہوتا بلکہ احساس کمتری ہی ہوتا ہے، اور خود کو
دوسروں سے کہیں زیادہ بلند سمجھنے لگتی ہیں۔ ان پہ بے خفیہ طور پر احساس کمتری کے جراثیم پرورش پا رہے ہوتے ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے قلب و ذہن پر احساس کمتری کا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ لاکھ کوشش کریں پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ جب کسی انسان کو کوئی ذلت آمیز صدمہ پہنچے یا کوئی اس سے تحقیر آمیز سلوک کرے، نفرت و حقارت کا اظہار کرے، تو اس کا احساس کمتری میں مبتلا ہو جانا کوئی شک کی بات نہیں۔ اسی طرح جب کسی شخص کے کاروبار میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے یا اس کے ذہن میں اپنے کسی دوست یا عزیز رشتہ دار کی صحت کی فکر لگ جائے، تو بھی اس کے لاشعور میں ایک انجانہ سا خوف وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی حالت بالکل اس شخص کی سی ہو جاتی ہے کہ جو کسی بھول بھلائیوں میں پھنس کر اپنا راستہ کھو دیتا ہے اور نکلنے کی راہ نظر نہیں آتی۔ ایسا شخص بھی احساس کمتری کا ترنے والا بن جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی معمولی واقعے یا بات کو اس انداز میں بیان کرے کہ جیسے کسی اہم ترین واقعے کا ذکر کر رہا ہو یا کوئی عجیب و غریب بات سنا رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ احساس کمتری کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ لیکن ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، مگر بچپن کے لاڈ پیار کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکا اور اپنی خاندانی بڑائی کے سامنے اپنی ذاتی قابلیت چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اس کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ ہر وقت اپنے ذاتی ملازمین کو ڈانٹتے رہنا، بات بے نقط سناتے رہنا، بلا وجہ اظہار ناراضگی کرنا، اپنے بچوں اور بیوی پر ذرا سی بات پر سختی کرتے رہنا، بار بار قسمیں کھاتے رہنا، ہر بات کو بار بار دہرانا، یہ ایسی نشانیاں ہیں جو یہ بتا دیتی ہیں کہ اس شخص میں خود اعتمادی کی زبردست کمی ہے، اور یہ تمام اعمال اس لیے سر انجام دیتا ہے کہ اپنی برتری قائم رکھ سکے، مگر حقیقت میں وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ احساس کمتری ایک ایسی غلط قسم کی جذباتی تکلیف ہے کہ جو کسی شخص میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خیالات، جذبات، تفکرات، محسوسات وغیرہ، یہ سب ایسے عنصر ہیں جو ہمارے اپنے تخلیق کردہ ہیں۔ ان سے ہم گزرتے بھی ہیں، اور ہمارے تجربات جو ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، اور ان سے ہمیں عمر بھر تکلیف بھی پہنچتی رہتی ہے۔ اگر ہم ان تکلیف دہ باتوں اور تجربوں کو اپنے مخلص سچے دوستوں رشتہ داروں کے سامنے بیان کر دیا کریں، تو ہمارے دل و دماغ سے بہت زیادہ بوجھ گھٹ سکتا ہے۔ لیکن ان سے نہ بتانا یا نہ پوچھنا، ان سے یہ بھی احساس کمتری کے ایک شکار ہے کہ اگر پوچھ لیا تو انہیں میرے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ایسا ہرگز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے تجربات کی ناکامی کی صورت کسی قسم کی شرم یا بے عزتی کا احساس اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں، تو ہمیں کسی قسم کی ذہنی کوفت بھی نہ ہوگی۔ ہمارے دل و دماغ بھی محفوظ و مامون رہیں گے، جبکہ اپنے تلخ اور ناکام تجربات کی یادوں کو دہراتے رہنے سے ہم ایک عجیب کشمکش میں پھنس جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، جو ہمیں زندگی سے بیزار کرتی چلی جائیں گی یا بیزار کرنے کا موجب بنیں گی۔ جذباتی الجھنوں میں پھنسا ہوا دماغ اس گاڑی کی مانند ہوتا ہے کہ جس کا انجن تو چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پہیے جو ہے نا، ان میں بریک لگی ہوئی ہوتی ہے۔ بریک جہاں پہیوں کو روکنے کا فریضہ انجام دے رہی ہوتی ہے، وہ کار کی رفتار میں رکاوٹ کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول بھی خواہ مخواہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی حال اس تھکے ماندے انسان کا ہوتا ہے جس کا دماغ کشمکش کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے اعصاب کی طاقت تو خرچ ہو رہی ہوتی ہے، مگر اس کی جسمانی قوت بالکل ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ جو ہی ہم گاڑی کے بریک ہٹا لیتے ہیں، گاڑی اپنا کام یعنی چلنا شروع کر دیتی ہے۔ بریک پہ سے پیر ہٹایا، گاڑی نے چلنا شروع کر دیا۔ اب یہ انسان کی اپنی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے غلط جذباتی تکلیفوں کا جائزہ لے اور اپنے دماغ اور ذات سے خارج کرنے کی چارہ جوئی کرے ان برے خیالات کو، ان احساس کمتری کے خیالات کو۔ البتہ یہ کام جرات اور ہمت سے ہوگا،
اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں یہ ہمت آئے گی. صرف تھوڑا سا اپنے آپ سے کہیں کہ میں ہمت والا ہوں، میں ہمت والی ہوں، میں ہمت والا ہوں، میں ہمت والی ہوں. آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر ہمت پتہ نہیں کہاں سے آ جائے گی، اور آپ کہیں گے کہ واہ کیا بات ہے، اتنی طاقت ہے آپ کے اپنے اندر. لازم ہے کہ ہم کسی قسم کا خوف، ڈر اپنے دل میں نہ گھسنے دیں. اگر ہم زندگی کی کامیابیوں سے معمور ہونا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کو خوشیوں سے معمور کرنا چاہتے ہیں، اور احساس کمتری کو اپنے دل و دماغ سے یکسر ختم کرنا ہوگا، ورنہ آپ خوشیوں کو پا نہیں سکیں گے، خوشیوں کو محسوس کر نہیں سکیں گے. ہمیشہ اداسی، مایوسی آپ کے دماغ پہ چھائی رہے گی. لوگوں سے بات کرنے میں، لوگوں کی باتیں سننے میں، اگر سن بھی رہے ہوں گے تو آپ کے اوپر سے گزر رہی ہوگی، آپ کے ذہن میں جائے گی نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ آپ میں احساس کمتری میں آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے. وگرنہ یہ احساس کمتری ہماری شخصیت کو مجروح کر دے گی اور ہماری عملی زندگی ناکامیوں کی نظر ہو جائے گی. جبکہ ناکام انسان کی حیثیت سے ہمارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ہمارا وجود جہاں معاشرے کے لیے ایک بوجھ ہوگا، وہاں خود ہمارے لیے بھی وبال جان ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ احساس کمتری یوں سمجھ لیں کہ میں تو اسے یہ کہوں گا کہ احساس کمتری ایک جرم ہے کہ جو ہم مسلسل کیے جا رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سا اس جرم سے اور جرم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہے، تو پھر ہم بچ سکتے ہیں اس احساس کمتری سے. ورنہ یہ جرائم ہوتے رہیں گے آپ کے اپنے ساتھ، آپ کی اپنی باڈی کے ساتھ، اور پھر یہی جرائم آپ کی جسمانی اور بدنی قوت کو جراثیم کی طرح اور اس دیمک کی طرح جو لکڑی کو کھا جاتی ہے، آپ کی ہڈیوں تک کو کھا جائے گی، اور یہ احساس کمتری ختم نہیں ہوگا. لہٰذا اپنے آپ سے یہ عہد کریں، اپنے دل میں سوتے وقت کریں یہ عہد، صبح اٹھتے وقت یہ کریں کہ آئی ایم آلویز رائٹ، آئی ول بی رائٹ، آئی ایم آن رائٹ وے. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے اندر وہ بیماری بھاگنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ میں وہ جذبہ عود کر آ گیا ہے، آپ میں وہ جذبہ بڑھ گیا ہے. امید ہے میرے ویورز، تو کل جو ہم بیان کریں گے کہ دشمنی کامیاب زندگی کے لیے ناسور، یعنی ہماری زندگی کے لیے کتنی ساری دشمنیاں موجود ہیں کہ جو ہم نے خود پال رکھی ہیں. احساس برتری بھی دشمنی ہے، احساس کمتری بھی دشمنی ہے، تکبر بھی دشمنی ہے، حسد بھی دشمنی ہے، کسی کی عیب جوئی بھی دشمنی ہے، جھوٹ بولنا بھی دشمنی ہے. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے یا کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو ہمیں اس کا گلہ تو ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ سے گلہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم اپنے ساتھ کیوں دشمنی کر رہے ہیں یار؟ دوسروں کی شکایت تو بعد میں کریں، آپ خود اپنے آپ کو گھن لگا کے کھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب زندگی کے لیے ناسور دشمنی ہے، یہ کل انشاءاللہ اس پہ بیان ہوگا. آج میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے مملکت خداداد پاکستان کو استحکام اور انسانیت جہاں جہاں سے سک رہی ہے، جہاں تیری مدد کی طالب ہے، اے میرے معبود تو ان کی مدد فرما. اور مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمام لوگوں کے، ہمارے ان سب کی مغفرت فرما، اور جو حیات ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ و عاجلہ اور بابرکت طول عمر عطا فرما، اور تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.